मसीह यीशु के ज़िंदा और कादर नामे आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा खुदा है। तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले हम सब से प्यार किया, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम और तरस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड खालिद अमनास साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं जिनकी वसातत से तेरा कलाम दूर दराज लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जब तेरे कलाम को शेयर करना चाहता हूँ, मुझे तौफीक दे, फजल दे, ताकि तेरे कलाम को बेहतर तौर पर बयान कर सकूं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ज़बूर नंबर 7 उसकी पहली आयत पर बात कर रहे थे, और पहली आयत का जो पहला हिस्सा है उसके हवाले से हम सीख चुके हैं। तो दोबारा से ज़बूर नंबर 7 उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखे, ए खुदावंद मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। पहली आयत का जो दूसरा हिस्सा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहली आयत का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, या फिर पहले शेर का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। तो दूसरा हिस्सा जो है वो इस तरह से है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। याद कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका पीछा कर सकती हैं। आपको नाकाम करने के लिए, आपको असीर करने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, आपको दोबारा गुलाम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपका पीछा कर सकती हैं। यहाँ पर मर्द खुदा ने ये रिक्वेस्ट की है, अपने खुदा से, जिंदा खुदा से दरख्वास्त की है कि सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। नोट करें ज़रा, इससे पेशतर कि हम लफ्ज़ बचा पर और छुड़ा पर बात करें, यहाँ पर सब पीछा करने वाले, इन पर हम बात करेंगे। तो बाइबल के अंदर आपको बड़े ऐसे वाक़यात मिलेंगे, तारीख़ी वाक़यात मिलेंगे, ऐसी कहानियाँ मिलेंगी कि जब ईमानदारों का पीछा किया गया तो किस तरह से खुदा ने मुदाखलत करके अपने लोगों को सेव रखा। खुदा ने मुदाखलत की और अपने लोगों को महफूज रखा। और बेशुमार आपको ऐसे सबूत मिलेंगे हिस्ट्री के अंदर, तारीख़ के अंदर, बाइबल की तारीख़ के अंदर आपको मिलेंगे कि खुदा ने फ़ी ज़माना काम किया और पीछा करने वालों को नाकाम कर दिया। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, पीछा करने वाले कौन हो सकते हैं? तो पहली बात याद कीजिए, अबलीस दुश्मन जो है आपका पीछा कर सकता है। पहली बात तो वो आपको निकलने नहीं देता, गुनाह की गुलामी से नहीं निकलने देता, लेकिन जब आप खुदा के फजल की बदौलत निकल आते हैं तो फिर वो आपका पीछा करता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, उसकी कुव्वतें, उसकी तासीरें जिनको वो इस्तेमाल करता है, जिनको वो आपके लिए भेजता है, वो आपका पीछा कर सकती हैं। तीसरी बात ये, बीमारियां आपका पीछा कर सकती हैं। चौथी बात ये, हालात आपका पीछा कर सकते हैं, फाइनेंशियली तौर पर, या गुर्बत आपका पीछा कर सकती है।
تو یہ جب آپ کا پیچھا کریں، وہ دشمن ہو، وہ ابلیس ہو، وہ تاثیریں ہو، وہ بیماری ہو، وہ پریشانی ہو، کوئی چیز بھی آپ کا پیچھا کرے، تو ان سب کا جو سد باب ہے آسمان کا خدا ہے، ان سب کا جو حل ہے وہ آسمان کا خدا ہے۔ کوئی چیز بھی آپ کا پیچھا کرے، درندہ پیچھا کرے، کوئی اور چیز پیچھا کرے، تو یقیناً خداوند خدا ہی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ بڑی فیمس کہانی ہے کہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور 6 لاکھ کی تعداد ہے، تقریباً لگ بھگ، علاوہ عظیم ملی جلی بھیڑ بھی تھی، 6 لاکھ کی تعداد ملک مصر سے نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے سفر کو شروع کیا ملک موعودہ کی طرف، اور وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے وہ سمندر کے کنارے پر پہنچے ہیں۔ تو فرعون مصری بادشاہ اور دیگر اس کی ساری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو دوبارہ سے پکڑنا چاہیے، ان کو دوبارہ سے اسیر کرنا چاہیے، غلام بنانا چاہیے۔ تو فرعون نے اپنی فوج کو بھیجا اور فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ اب یہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بحیرہ کلزم ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ سامنے راستہ نہیں ہے، راستہ بند ہے، تو چلو پیچھے چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، اور جب دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں۔ اسرائیل کا پیچھا کیا ہے فرعون کی فوج نے، آزادی کے بعد، رہائی کے بعد، خلاصی کے بعد، چھٹکارے کے بعد، نجات کے بعد ان کا پیچھا کیا ہے۔ اور میرے بھائی، اسی طرح سے جو لوگ گناہ کی غلامی سے نکل آتے ہیں، بدی کی غلامی سے نکل آتے ہیں، شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے، اپنی فوج کو لے کر، اپنے کرندوں کو لے کر پیچھا کرتا ہے، اور دوبارہ سے غلام بنانا چاہتا ہے، دوبارہ سے واپس لے کے جانا چاہتا ہے، وہاں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں سے نکل کر انسان آتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ تو کبھی آپ اس کو پڑھیں، یہ رات کا سمے تھا، رات، تو بنی اسرائیل کھڑے ہیں، سامنے ان کے سمندر ہے، راستہ نہیں ہے، پیچھے دشمن آ گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں تو زبور نویس ریکویسٹ کر رہے ہیں نا، خداوند پیچھا کرنے والوں سے بچا۔ اگر آپ خدا کے بندے ہیں، خدا کی بندیاں ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ نکلے ہوئے ہیں، تو ریکویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا خود ہی سچویشن کے مطابق آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسی آپ کی کنڈیشن ہے، جیسی آپ کی ضرورت ہے، خدا آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اگر آپ نکلے ہوئے لوگ ہیں، اگر آپ نجات یافتہ ہے، اگر آپ خدا پرست ہیں۔ تو وہاں پر بنی اسرائیل جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ مایوس ہیں، کیونکہ آگے سمندر ہے، اور اب وہ رکے ہوئے ہیں، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ دیکھ تیرے خدا کی وفاداری، میرے خدا کی وفاداری دیکھ میرے بھائی۔ خدا کا فرشتہ جو ان کے آگے آگے چلتا تھا، وہاں سے ہٹ کر پیچھے آ گیا۔ پھر وہ بادل کا ستون جو ان کے آگے آگے چلتا تھا، وہاں سے ہٹ کر پیچھے آ گیا، کیونکہ پیچھے ضرورت تھی، پیچھے دشمن تھا۔ جہاں بادل کا ستون آ گیا، جہاں فرشتہ آ گیا، وہاں پیچھا کرنے والے لوگ تھے، اور یہاں پر بادل کا ستون ساری رات رہا،
فرشتہ درمیان میں ہے اور ساری رات اسرائیل سکون میں ہے، چین میں ہے، کیونکہ خداوند خدا نے بر وقت بوقت ضرورت ان کی مدد کی ہے، بوقت ضرورت وہاں پر مدد کی ہے جہاں ضرورت ہے، کیونکہ فرشتہ تو آگے آگے چلتا تھا، ان کو لیڈ کرتا تھا، اب آگے سے ہٹ کر پیچھے آ گیا کیونکہ پیچھے ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ آگ کا بادل کا وہ ستون بھی پیچھے آ گیا کیونکہ وہاں ضرورت تھی، اور ساری رات لکھا ہے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے۔ دیکھ میرے بھائی میری بہن، دشمن نے پیچھا تو کیا ہے لیکن اس کا سدباب تیرے خدا نے کیا ہے۔ دشمن نے پیچھا تو کیا ہے لیکن دشمن کی پلاننگ کو، اس کے منصوبوں کو تیرے خدا نے فیل کیا ہے، اور وہ ساری رات ادھر ہے۔ اور مصریوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا، خروج کی کتاب 14ویں چیپٹر میں، اور وہاں مصریوں نے اس بات کو منع ہے، تسلیم کیا ہے کہ آؤ ہم ان کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ ان کا جو خدا ہے وہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 14ویں باب کی 18ویں آیت سے۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا، سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی تھا، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور ان کے سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے، اور رات کے پچھلے پہر خدا نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیل کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آمین۔ نوٹ کیجئے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، منع ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ خدا کر رہا ہے، مصریوں کے ساتھ جنگ اسرائیل کا خدا کر رہا ہے، یہ مانا تسلیم کیا۔ کب؟ جب مصریوں نے اسرائیل کا پیچھا کیا۔ تو یاد کر میرے بھائی، اسرائیل کا خدا وفادار خدا، زندہ خدا، آسمان کا خدا، تیرا خیال کرنے والا زندہ خدا۔ تو جب مصریوں نے ان کا پیچھا کیا ہے، پیچھا کرنے والے کو جواب خدا نے دیا ہے۔ ایک تو فرشتہ بیچ میں آ گیا، بادل کا ستون آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گئے اور ان پر دہشت چھا گئی، اور انہوں نے مانا کہ ان کا خدا ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو وہ ناکام ہو گئے، پیچھا کرنے والے ناکام ہو گئے، پیچھا کرنے والے فیل ہو گئے، پیچھا کرنے والے شرمندہ ہو گئے، اور بنی اسرائیل سمندر پار کر کے آگے چلے گئے۔ ابھی ہم سمندر کے معجزے پر بات نہیں کریں گے، لیکن یاد کیجئے مصریوں نے بھی ان کا پیچھا کیا کہ ہم بھی اس سمندر میں سے گزریں گے، ان کو پکڑیں گے،
لیکن یاد کیجئے یہ معجزہ پیچھا کرنے والوں کے لیے نہیں ہوا تھا، سمندر پیچھا کرنے والوں کے لیے نہیں چیرا گیا تھا، بلکہ یہ راہ تو خدا کے لوگوں کے لیے بنی تھی، یہ راستہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ تو یہاں پر زبور نویس ریکویسٹ کرتا ہے کہ پیچھا کرنے والوں سے خداوند مجھے بچا اور چھڑا۔ ہم نے یہ کہانی دیکھی ہے کہ مصریوں نے اسرائیل کا پیچھا کیا اور خدا نے مداخلت کی ہے۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ساؤل بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، داؤد ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا، تو جب داؤد نے فلسطی سورمے کو مار دیا، داؤد نے جاتی جولیت کو مار دیا، تب سے ساؤل کے اندر داؤد کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہے وہ جب جا رہے تھے تو عورتیں اور وہ لڑکیاں بیٹیاں گاتی تھیں کہ ساؤل جب بھی مارے ہزاروں کو، مگر داؤد جب بھی مارے تو لاکھوں کو۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ اس کے لیے تو وہ زیادہ تعداد بتا رہی ہیں، میرے لیے ہزاروں کی بات کر رہی ہیں، اس کے لیے لاکھوں کی بات کر رہی ہیں، لہٰذا اس کے اندر یہ حسد آ گیا اور وہ اس کا مخالف ہو گیا۔ اور پھر آپ اس کو پڑھیے پورا واقعہ کہ وہ اس کا مخالف رہا اور داؤد اس سے بھاگتا رہا۔ داؤد آگے آگے ہے اور ساؤل پیچھے پیچھے ہے، اور وہ داؤد کبھی جنگلوں میں ہے اور کبھی بیابانوں میں ہے اور کبھی وہ چھپتا ہے، کبھی غیر اقوام کے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ساؤل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر داؤد زندہ رہا تو اسی لیے زندہ رہا کہ اس کے خدا نے اس کو پیچھا کرنے والوں سے محفوظ رکھا۔ بے شک لوگوں نے پیچھا کیا لیکن محفوظ رکھا، پیچھا کیا لیکن محفوظ رہا، کیونکہ اس کا توکل خدا پر ہے، اس کا توکل خدا پر تھا۔ ایک اور واقعہ، ایلیا نبی کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے 50 سپاہیوں کو بھیجا، وہ ایلیا کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کو پکڑے۔ تو ایلیا سے کہا گیا کہ اے مرد خدا نیچے اترا۔ تو آپ کو یاد ہے اس نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو۔ تو یہ واقعہ کہانی سٹوری کافی لمبی ہے، پھر اور 50 آئے، اس طرح سے وہ بھی جلا دیے گئے۔ تو جو پیچھا کرتے ہیں ان کا سد باب خدا کرتا ہے، جو پیچھا کرتے ہیں ان کو جواب خدا دیتا ہے۔ تیرے پیچھا کرنے والوں کا حل جو ہے وہ خدا کرتا ہے۔ تو داؤد نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میرے دشمن جو میرا پیچھا کر رہے ہیں ان کی وہ بات کر رہا ہے، اور چند کی بات نہیں کی بلکہ اس نے سب کی بات کی کہ سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ دور حاضرہ میں ایماندار کا بھی پیچھا بعض اوقات حالات کر رہے ہیں، غربت کر رہی ہے پیچھا اس کا، بعض اوقات بیماریاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، بعض اوقات ابلیسی تاثیریں قوتیں جنگ کے لیے پیچھا کر رہی ہیں، بعض اوقات ابلیس پیچھا کر رہا ہے، لیکن ناکام ہی ہوگا کیونکہ تیرا خدا تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو حالات میں سے گزرے، پرابلم میں سے گزرے، مسائل میں سے گزرے، تو کامیاب ہوگا کیونکہ تیرا خدا پیچھے کرنے والوں کو شرمندہ کرے گا۔ آگے 2 الفاظ ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بچا اور چھڑا، مجھے بچا اور مجھے چھڑا۔ اور یہ بڑا فیمس لفظ ہے، یہ بچا۔ ہم بولتے ہیں عام طور پر ہوشانہ بولتے ہیں، تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ہوشی اینی۔ ہوشی اینی کا مطلب ہے مجھے بچا۔ ہوشی اینی، ہوشی اے نو آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہمیں بچا۔ ہوشی آنا
اس کا ترجمہ ہوگا خداوند ہمیں جلدی بچا یا ہمیں اب بچا۔ یہاں پر ہے ہوشی اینی، اس کا مطلب ہے مجھے بچا۔ تو یہ شخصی ریکویسٹ ہے۔ کبھی کبھی ہم خاندانی ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی شخصی ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی قومی ریکویسٹ ہے، کلیسیائی ایپلیکیشن ہے۔ تو یہاں پر شخصی ریکویسٹ ہے، مجھے بچا۔ بڑا خوبصورت اس نے جملہ بولا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے وقت میں خدا ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ جب نظر آئے کہ اب بچنا مشکل ہے تو خدا ہی ہے بچا سکتا ہے۔ آگے ہے دوسرا لفظ ہے چھڑا۔ یہ دونوں میں آپ کو جو ڈفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چھڑا جو ہے ایسی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے اندر اٹکا ہوا ہے، کسی چیز کے اندر پھنسا ہوا ہے، جیسے کوئی پرندہ، کوئی جانور جال کے اندر پھنس جائے، جال کے اندر پھنس جائے تو پھر اس کو چھڑانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خداوند مجھے چھڑا۔ میرے بھائی، اگر ہم پھنس جائیں جال کے اندر تو بھی وہ چھڑا سکتا ہے۔ اگر بیماری کے اندر ہے، بیماری کے اندر سے وہ ہمیں نکال سکتا ہے، اور موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ بچا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے پولس اور سیلاس قید خانہ میں تھے تو وہاں سے ان کو کس نے چھڑایا؟ وہ تو وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے، ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکے گئے تھے، اور کیل تھے، اور زنجیریں اور بیڑیاں تھیں۔ تو اگر قید خانہ سے وہ چھوٹ گئے ہیں، ان کو چھڑایا ہے، تو تیرے خدا نے چھڑایا ہے، اپنی قدرت سے پولس اور سیلاس کو چھڑایا ہے، کیونکہ وہ اندر تھے۔ تو چھڑایا ہمیشہ ان کو جاتا ہے جو اندر ہوتا ہے، یاد کریں۔ اور بنی اسرائیل کو ملکی مصر کی غلامی سے چھڑایا کیونکہ وہ غلامی میں تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پطرس کی بات کریں، وہ بھی قید خانہ میں تھا اور اس کو بھی وہاں سے چھڑایا۔ تو تیرا خدا تجھے چھڑا سکتا ہے، تیرا خدا تجھے بچا سکتا ہے۔ اگر تو بندنوں کے اندر ہے، جوے کے اندر ہے، بندھا ہوا ہے، تو جوے توڑ کے تجھے وہاں سے نکال سکتا ہے تیرا خدا۔ اگر کوئی بیماری تیرے اندر ہے، پرابلم تیرے اندر ہے، روگ ہے، تو اس سے بھی تجھے بچا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، سیچویشن کے وقت خدا پر نگاہ کریں، اس پر لگائیں، اس سے بات کیجئے، وہ آپ کو بچا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، پیچھا کرنے والوں کو شرمندہ کر سکتا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو کثرت کی برکت بخشے۔ امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔